एक हादसे में मेरी याददाश्त चली गई थी और मेरी बीवी ने मुझे संभाला। एक दिन सर में दर्द हुआ और मुझे धुंधला सा कुछ याद आया। मैंने घर के तह खाने का दरवाज़ा तोड़कर देखा तो वहाँ एक लाश पड़ी थी जो सूख कर ढांचा बन चुकी थी। उसके गले में लॉकेट देखकर मेरी याददाश्त वापस आ गई। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरी। मेरे सर में एक शदीद किस्म का दर्द उठ रहा था, जैसे कोई हथौड़े बरसा रहा हो, और आंखें खोलने पर भी मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। ये एक अजीब सी कैफियत थी जिसमें ना तो जाग रहा था और ना ही मैं पूरी तरह सोया हुआ था। बस एक खुला था जिसमें मेरा वजूद मौलिक था। मुझे अपने इर्द गिर्द हवाओं की तेज़ बू और बंद कमरे की घुटन महसूस हो रही थी। मैंने हिलने की कोशिश की तो मेरे पूरे जिस्म में टेसें उठने लगी। ख़ास तौर पर मेरी टांगों और कमर में शदीद दर्द था। मैंने कराहते हुए आंखें पूरी तरह खोलने की कोशिश की तो मेरे सामने एक चेहरा उभरा। ये एक औरत का चेहरा था जिसकी आंखों में बेपनाह तशवीश और मोहब्बत थी। उसने मेरे माथे पर ठंडा हाथ रखा और नरमी से बोली, लियाकत, आप होश में आ गए। शुक्र है खुदाया, आप वापस आ गए। मैं उसे खाली खाली नज़रों से देखता रहा क्योंकि मेरे जहन का कैनवस बिल्कुल सफ़ेद था। मुझे कुछ याद नहीं था कि मैं कौन हूँ, ये औरत कौन है और मैं यहाँ इस हालत में क्यों पड़ा हूँ। मेरे होंठ खुश्क थे और गले में कांटे चुभ रहे थे। मैंने बामुश्किल पानी मांगा तो उसने फ़ौरन गिलास मेरे होंठों से लगा दिया। पानी के चंद घूंट अंदर गए तो जान में जान आई। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ हूँ और आप कौन हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, लियाकत, मैं आपकी बीवी सूरा हूँ। आपको कुछ याद नहीं? आपका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। आप सीढ़ियों से गिर गए थे और आपके सर पर बहुत गहरी चोट आई थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि शायद आपकी याददाश्त आर्जी तौर पर चली जाए, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना। आपको सब कुछ याद दिला दूंगी। बस आपको आराम की ज़रूरत है। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा इत्मीनान उतरा कि चलो, कोई तो मेरा अपना है। जो मैंने उसके हाथ को दबाया और आंखें बंद कर ली। लेकिन ये सुकून आर्जी था क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरने लगे मुझे अपने घर में के माहौल में एक अजीब सी अजनबियत और पुरअसरारियत महसूस होने लगी। मेरा घर, जो शहर से थोड़ा हटकर था, एक वीरान इलाके में बहुत बड़ा और पुराना घर था। उसकी ऊंची छतें और लंबी राहदारियां हमेशा साए में डूबी रहती थी। सुगरा ने मुझे बताया कि हम यहाँ सुकून की तलाश में शिफ्ट हुए थे क्योंकि शहर के शोर से मुझे चिढ़ थी। मैं ज़्यादातर वक्त अपने बेडरूम में गुजारता था क्योंकि मुझे चलने फिरने में दुश्वारी थी। सुगरा मेरा बहुत ख्याल रखती थी। वह मुझे वक्त पर खाना देती, दवाइयाँ खिलाती और घंटों मेरे पास बैठी रहती और हमारी पुरानी बातों की यादें सुनाती रहती। वो बताती कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते थे और हमने शादी के लिए कितनी मुश्किलात बर्दाश्त की थी। उसकी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगता, लेकिन कहीं ना कहीं लाशऊर में एक खटका सा लगा रहता था, जैसे कोई चीज़ है जो वो मुझसे छुपा रही है, या कोई ऐसी बात जो इन कहानियों में फिट नहीं बैठ रही। मसलन जब मैं उससे हमारी शादी की तस्वीर मांगता तो वो हमेशा टाल देती, कहती कि वो एल्बम कहीं गुम हो गया है या शिफ्टिंग के दौरान कहीं रह गया है। घर में कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं थी जिसमें हम दोनों साथ हों, सिवाय दीवार पर लगी एक पेंटिंग के जो बहुत पुरानी लगती थी। मुझे अक्सर रातों को नींद नहीं आती थी और मैं छत को घूरता रहता था। मेरे सर में अक्सर शदीद दर्द उठता था और इस दर्द के दौरान मुझे आंखों के सामने अजीब से धुंधले मनाजिर दिखाई देते थे। कभी मुझे लगता कि मैं किसी ऊंची जगह से गिर रहा हूँ और कभी मुझे किसी की चीख सुनाई देती, एक मर्दाना चीख जो दर्द और खौफ से भरी होती थी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठता और सुगन्हा को पुकारता। वह फौरन आ जाती और मुझे सीने से लगाकर कहती कि ये सिर्फ दवाइयों का असर है और मेरे दिमाग की चोट की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन वो चीख इतनी हकीकी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। एक दिन मैंने हिम्मत की और बिस्तर से उठकर चलने की कोशिश की। मैंने दीवारों का सहारा लिया और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल आया। घर में खामोशी थी। सुगना शायद किचन में थी या कहीं बाहर गई थी। मैं लंगड़ाता हुआ राहदारी में चल रहा था कि मेरी नज़र एक दरवाजे पर पड़ी जो बाकी दरवाज़ों से मुख्तलिफ था। ये एक भारी लकड़ी का दरवाज़ा था जिस पर एक बड़ा सा पुराना ताला लटक रहा था।
یہ تہہ خانے کا دروازہ تھا۔ مجھے اس دروازے کو دیکھ کر ایک عجیب سی کپکپی طاری ہو گئی، جیسے میرا جسم مجھے وہاں جانے سے روک رہا ہو، لیکن میرا تحفظ مجھے اس طرف کھینچ رہا تھا۔ میں اس دروازے کے قریب گیا تو مجھے وہاں سے ایک عجیب سی بو آئی۔ یہ بو کسی مری ہوئی چیز کی تھی، جیسے کوئی جانور مر کر گل سڑ گیا ہو۔ میں نے دروازے کے ہینڈل کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ پیچھے سے سگنا کی تیز آواز آئی، لیاقت! میں اچھل پڑا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سگنا کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی اور اس کا چہرہ غصے اور خوف سے سفید ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے میرے پاس آئی اور میرا بازو پکڑ کر بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو منع کیا تھا نا کہ بستر سے نہیں اٹھنا اور اس دروازے کے پاس تو بالکل نہیں آنا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ یہاں کیا ہے اور یہ بدبو کیسی ہے؟ اس نے فوراً اپنے تاثرات بدلے اور نرمی سے بولی، ارے جان، یہ تہہ خانہ ہے، یہاں بہت سے چوہے مر گئے ہیں اور بہت گند ہے۔ میں نے صفائی والے کو بولا ہے، وہ آ کر صاف کرے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کو انفیکشن ہو جائے، آپ کے سر میں درد بڑھے۔ چلیے کمرے میں چلیے۔ اس نے مجھے زبردستی وہاں سے ہٹا دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں جو خوف میں نے دیکھا تھا وہ چوہوں کا خوف نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا، کوئی ایسا راز جو اس تہہ خانے کے اندھیروں میں دفن تھا۔ اس رات مجھے بالکل نیند نہیں آئی۔ وہ بدبو میرے نتنوں میں بس گئی تھی اور سگنا کا رد عمل مجھے بے چین کر رہا تھا۔ اگر وہاں صرف چوہے تھے تو اس نے تالا کیوں لگایا ہوا تھا، اور وہ اتنا ڈر کیوں گئی تھی؟ اگلے چند دن میں نے سگنا کو نوٹ کرنا شروع کیا۔ وہ بظاہر بہت نارمل تھی، لیکن اس کی نظریں اکثر میرا پیچھا کرتی تھی۔ جب بھی میں خاموش ہوتا وہ گھبرا کر پوچھتی، کیا سوچ رہی ہے؟ کیا کچھ یاد آیا؟ اس کا یہ سوال کہ کچھ یاد آیا امید سے زیادہ ڈر لیے ہوئے تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مجھے کچھ یاد آئے، بلکہ وہ چاہتی کہ میں اسی حالت میں رہوں، اس کا محتاج اور بے خبر۔ ایک دوپہر جب سگنا بازار گئی ہوئی تھی اور اس نے مجھے سختی سے ہدایت کی تھی کہ میں آرام کروں، میں دوبارہ اٹھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس نے گھر کے دروازے لاک کر دیے ہیں، لیکن میرا مقصد باہر جانا نہیں تھا، بلکہ اس گھر کے اندر چھپے رازوں کو کھوجنا تھا۔ میں نے گھر کا ایک کمرہ دیکھنا شروع کیا۔ ڈرائنگ روم میں فرنیچر پر مٹی جمی ہوئی تھی، جیسے وہاں کوئی آتا جاتا نہ ہو۔ ایک الماری میں مجھے میرے مردانہ کپڑے ملے جو سائز میں مجھے چھوٹے لگ رہے تھے۔ میں نے قمیض اٹھا کر اپنے سینے سے لگائی تو وہ میرے کندھوں سے تنگ تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید بیماری سے میں پہلے دبلا تھا اور اب لیٹ لیٹ کر میرا وزن بڑھ گیا ہے، لیکن کپڑوں کا سٹائل بھی ایسا تھا جو میرے ذوق سے میل نہیں کھاتا تھا۔ وہاں ایک دراز میں مجھے ایک پرانی گھڑی ملی جو ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے کسی تیز دھار آلے کے نشان تھے۔ میں نے وہ گھڑی جیب میں رکھ لی۔ گھر میں گھومتے گھومتے میں دوبارہ اسی تہہ خانے والے دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ وہ بدبو آج سے پہلے زیادہ شدید تھی۔ میں نے تالے کو کھینچا لیکن وہ مضبوطی سے بند تھا۔ میں نے دروازے کے نیچے بنی ہوئی درز کے اندر سے جھانکنے کی کوشش کی، لیکن وہاں گھپ اندھیرا تھا۔ البتہ مجھے اندر سے ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز آئی، جیسے کوئی چیز گھسیٹی جا رہی ہو یا ہوا کا کوئی گزر ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے لگا کہ شاید سغرا نے جھوٹ نہیں بولا اور واقعی وہاں چوہے ہیں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ چوہوں کی بو ایسی نہیں ہوتی۔ یہ بو کچھ جانی پہچانی اور کراہت امیز تھی۔ یہ انسانی گوشت کے گلنے کی بو جیسی تھی۔ میرے دماغ میں پھر سے وہی دھندلی تصویر لہرائی، کسی چیز سے گرنے کا منظر اور ایک چیخ۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور سر پکڑ لیا۔ درد کی ایک لہر میرے دماغ میں اٹھی اور مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے کان میں سرگوشی کر رہا ہو، کھولو اسے، سچ یہی ہے۔ میں نے درد سے بلکتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ تبھی مجھے باہر گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ سغرا واپس آ گئی تھی۔ میں جلدی سے اٹھا اور لنگڑاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے پتہ چلے کہ میں دوبارہ وہاں گیا تھا۔ میں بامشکل بستر پر لیٹا ہی تھا کہ سغرا دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے۔ اس نے مجھے دیکھا اور مسکرا کر بولی، آپ جاگ رہے ہیں؟ میں آپ کے لیے آپ کا پسندیدہ سوپ لائی ہوں۔ میں نے کوشش کی کہ میری سانسیں بے حال ہو جائیں اور میں نارمل لگوں۔ میں نے کہا، ہاں بس ابھی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو میرا ماتھا پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ مشکوک نظروں سے مجھے دیکھنے لگی اور بولی، آپ کو پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ کیا آپ پھر چلے تھے؟ میں نے جھوٹ بول دیا کہ نہیں، بس گرمی لگ رہی تھی۔
یا شاید درد کی شدت سے پسینہ آ گیا۔ اس نے میری بات مان لی، لیکن اس کی آنکھوں میں شک کی پرچھائی باقی تھی۔ اس شام موسم بہت خراب ہو گیا۔ باہر تیز آندھی چلنے لگی اور بجلی کی گرج چمک نے ماحول کو اور بھی ڈراؤنا بنا دیا۔ بجلی بار بار جا رہی تھی اور گھر میں اندھیرا چھاتا جا رہا تھا۔ ہم دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ سغرا موم بتی جلا رہی تھی کہ اچانک بجلی کی ایک زوردار کڑک ہوئی اور ساتھ ہی تہہ خانے کی طرف سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، جیسے کوئی بھاری چیز زمین پر پٹکی گئی ہو۔ پر سغرا کے ہاتھ سے ماچس گر گئی اور وہ خوفزدہ ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، یہ آواز کیسی تھی؟ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، شاید ہوا سے کوئی چیز گر گئی ہو، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ اس نے مجھے وہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ٹارچ لے کر تہہ خانے کی طرف گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں اپنی جگہ پر ساکت بیٹھا رہا، لیکن میرے کان اس کی آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ وہ تہہ خانے کے دروازے تک گئی۔ اس نے تالا کھولنے کی آواز نہیں نکالی، بلکہ شاید دروازے کو باہر سے ہی چیک کیا اور پھر واپس آ گئی۔ اس کا چہرہ زرد تھا۔ اس نے آ کر کہا، کچھ نہیں، بس ایک پرانا ڈبہ گر گیا تھا، آپ سو جائیں، بہت رات ہو گئی ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ڈبہ گرنے کی آواز ایسی نہیں ہوتی۔ وہ آواز کسی بھاری اور ٹھوس چیز کی تھی، جیسے کوئی جسم گرا ہو۔ میری بے چینی اب حد سے بڑھ چکی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس گھر میں قید ہوں اور سغرا میری جیلر ہے۔ وہ محبت کا ناٹک کر رہی ہے تاکہ میں سوال نہ کروں، لیکن اب سوال میرے اندر ناسور کی طرح پھیل رہے تھے۔ میرے ماضی کا ایک اور اس تہہ خانے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا میرا ایکسیڈنٹ واقعی ایکسیڈنٹ تھا اور وہ مردانہ کپڑے کس کے تھے؟ سب سے بڑھ کر یہ سغرا مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہے؟ رات کے پچھلے پہر جب طوفان تھم چکا اور گھر میں سناٹا تھا، میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں مزید انتظار نہیں کروں گا۔ سغرا اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے اپنا تکیہ اٹھایا اور اس کے نیچے سے وہ چابی کا گچھا نکالا جب میں نے شام کو سغرا کے پرس سے بڑی ہوشیاری سے چرا لیا تھا، جب وہ میرے لیے پانی لینے گئی تھی۔ یہ ایک جوا تھا، اگر وہ جاگ گئی تو شاید میرا کھیل ختم ہو جاتا، لیکن مجھے یہ رسک لینا تھا۔ میں دبے پاؤں کمرے سے نکلا۔ گھر کی پرانی لکڑی کے فرش میرے قدموں کے نیچے چرچرا رہے تھے۔ ہر آواز پر میرا دل حلق میں آ جاتا۔ میں اندھیرے میں دیواروں کو ٹٹولتا ہوا اس منحوس دروازے تک پہنچا۔ میرے ہاتھوں میں پسینہ تھا اور چابی پھسل رہی تھی۔ میں نے ٹارچ منہ پہ دبائی اور کانپتے ہاتھوں سے ایک ایک چابی آزمانے لگا۔ پہلی نہیں لگی، دوسری بھی نہیں، تیسری چابی جب میں نے تالے میں گھمائی تو ایک کلک کی آواز آئی جو رات کے سناٹے میں پستول کے فائر کی طرح لگی۔ میں سہم گیا اور مڑ کر سغرا کے کمرے کی طرف دیکھا۔ وہاں خاموشی تھی۔ میں نے آہستہ سے تالا اتارا اور کنڈی کھولی۔ دروازہ جام تھا اور کھلنے میں مزاحمت کر رہا تھا۔ میں نے اپنی پوری طاقت لگا کر اسے دھکیلا تو وہ ایک بھیانک چیخ جیسی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر سے آنے والی سرانڈ میرا استقبال کیا۔ یہ بو اتنی شدید تھی کہ مجھے قے آنے لگی۔ میں نے قمیض سے ناک ڈھانپی اور سیڑھیوں پر پہلا قدم رکھا۔ سیڑھیاں پتھر کی تھیں اور بہت پھسلن والی تھیں۔ ٹارچ کی روشنی میں مجھے نیچے صرف اندھیرا اور دھول نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نیچے اترا مجھے لگا کہ میں کسی قبر میں اتر رہا ہوں۔ تہہ خانہ کافی بڑا تھا اور وہاں پرانے فرنیچر ٹوٹے ہوئے، بکس اور ردی کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ دیواروں پر مکڑی کے جالے تھے اور فرش پر مٹی کی موٹی تہہ جمی ہوئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا تھا، میری نظر کسی خاص چیز کو ڈھونڈ رہی تھی، حالانکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا ہے۔ اچانک میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آئی اور میں لڑکھڑا گیا۔ میں نے نیچے دیکھا تو وہ ایک پرانا جوتا تھا، مردانہ جوتا جس پر سوکھے ہوئے خون کے دھبے تھے۔ میرے پیروں سے جان نکل گئی۔ خون، یہاں خون کیوں ہے؟ میں نے ٹارچ کی روشنی آگے پھینکی تو مجھے کونے میں ایک بڑی سی صندوق نما چیز نظر آئی جس کے اوپر ایک ترپال پڑی ہوئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ میں اس طرف بڑھا، میرا ہر قدم مجھے ایک ایسی حقیقت کے قریب لے جا رہا تھا جس سے میں انجان تھا، لیکن میرا لاشعور اسے جانتا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ترپال کا کونا پکڑا اور اسے کھینچ لیا۔ نیچے کا منظر دیکھ کر میرے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہاں زمین پر کوئی چیز پڑی تھی جو انسان جیسی لگ رہی تھی، لیکن وہ انسان نہیں تھا، بلکہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا جو پرانے گلے سڑے
کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں عجیب زاویوں میں مڑے ہوئے تھے، جیسے مرنے سے پہلے سے بہت تکلیف دی گئی ہو یا اسے بے دردی سے پھینکا گیا ہو۔ میں خوف سے پیچھے ہٹا اور دیوار سے جا ٹکرایا۔ میری ٹارچ کی روشنی اس ڈھانچے کے چہرے پر پڑی جو اب صرف ایک کھوپڑی تھی جس کے خالی سوراخ مجھے گھور رہے تھے۔ یہ کون تھا اور یہاں کیا کر رہا تھا؟ کیا سغرا کو اس کا علم تھا؟ یقیناً تبھی تو وہ مجھے یہاں آنے سے روکتی تھی۔ لیکن یہ لاش کس کی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ اس گھر کا کوئی پرانا مالک تھا یا کوئی چور؟ لیکن پھر میری نظر اس ڈھانچے کے گلے پر پڑی جہاں ہڈیوں کے درمیان کوئی چیز چمک رہی تھی۔ میں نے ہمت جما کے اور خوف پر قابو پاتے ہوئے تھوڑا قریب گیا۔ یہ ایک لوکٹ تھا، سونے کا لوکٹ جو میلی کچیلی زنجیر میں لٹکا ہوا تھا۔ یہ لوکٹ دل کی شکل تھا اور اس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں نے ٹارچ قریب کی تاکہ پڑھ سکوں کہ اس پر کیا لکھا ہے، اور جیسے ہی میں نے وہ نام پڑھا میرے دماغ میں ایک دھماکہ ہوا۔ سغرا کی محبت۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی میرے سر میں شدید درد کی لہر اٹھی، ایسی لہر جو پچھلے تمام دردوں سے زیادہ تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور مجھے چکر آنے لگے۔ مجھے وہ سب کچھ یاد آنے لگا جو میں بھول چکا تھا، یا شاید جسے میں نے بھلا دیا تھا۔ وہ گرنا، وہ سیڑھیاں، وہ چیخ، اور سغرا کا وہ خوفناک چہرہ جو محبت سے نہیں بلکہ نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگا۔ میرے دماغ میں اٹھنے والا طوفان اب درد کی حدوں کو پھلانگ چکا تھا، اور وہ لاکٹ میری آنکھوں کے سامنے ایک ٹائم مشین کی طرح گھومنے لگا جس نے وقت کی دھول کو ایک ہی جھٹکے میں اڑا کر رکھ دیا تھا۔ وہ نام سغرا کی محبت پڑھتے ہی میرے ذہن کے بند دروازے کسی دھماکے سے کھل گئے اور یادوں کا ایک سیلاب امڑ آیا جس نے مجھے بہا لیا۔ یہ یادیں خوشگوار نہیں تھی بلکہ یہ کانٹوں اور انگاروں سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں کون ہوں۔ میں اس گھر کا مالک نہیں تھا، میں اس بڑی کوٹھی کا نواب نہیں تھا، اور نہ ہی میں سغرا کا شوہر تھا۔ میرا نام تو لیاقت تھا، وہی لیاقت جو سارا دن چلچلاتی دھوپ میں پھلوں کی ریڑھی لے کر گلیوں کی خاک چھانتا تھا۔ میرے ہاتھ نرم و نازک نہیں تھے بلکہ محنت مشقت سے کھردرے تھے۔ مجھے یاد آ گیا کہ میری اور سغرا کی کہانی کیسے شروع ہوئی تھی۔ میں روزانہ اس کوٹھی کے سامنے سے گزرتا تھا اور پھل لے لو کی آواز لگاتا تھا۔ سغرا اکثر گیٹ پر کھڑی ہوتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی اور ویرانی ہوتی تھی۔ شروع میں وہ صرف پھل خریدنے آتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ باتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا شوہر وقار ایک بہت امیر لیکن ظالم شخص ہے جو اسے کمرے میں قید رکھتا ہے اور اس پر تشدد کرتا ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر تڑپ جاتا تھا۔ مجھے اس سے ہمدردی ہو گئی تھی جو رفتہ رفتہ ایک جنون خیز عشق میں بدل گئی۔ میں ایک غریب ریڑھی والا تھا اور وہ محل کی رانی، لیکن ہم دونوں کی تنہائی نے ہمیں جوڑ دیا۔ سغرا مجھے چھپ چھپ کر بلانے لگی۔ ہم پچھلے دروازے سے ملتے تھے۔ اس نے میرے دل میں وقار کے خلاف اتنی نفرت بھر دی تھی کہ مجھے وہ شخص دنیا کا سب سے برا انسان لگتا تھا۔ سغرا کہتی تھی کہ لیاقت اگر یہ مر جائے تو ہم دونوں آزاد ہو جائیں گے، یہ گھر، یہ دولت، یہ سب ہمارا ہوگا اور ہم سکون سے زندگی گزاریں گے۔ شروع میں تو میں ڈرتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ میں مزدور ہوں، میں کسی کی جان کیسے لے سکتا ہوں؟ لیکن سغرا کی محبت اور اس کی دولت کے خوابوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ میں بھی امیر بننا چاہتا تھا، میں بھی اس ریڑھی اور دھوپ سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ وقار کو مارنا کوئی گناہ نہیں بلکہ سغرا کو ایک ظالم سے نجات دلانا ہے، یہ ایک نیکی ہے۔ اور پھر ہم نے مل جل کر وہ خوفناک منصوبہ بنایا جس کی یاد اب میرے وجود کو جلا رہی تھی۔ مجھے وہ رات یاد آ گئی، وہ طوفانی رات جب آسمان سے آگ برس رہی تھی اور ہم زمین پر خون کی ہولی کھیلنے والے تھے۔ وقار کسی بزنس ٹرپ پر گیا ہوا تھا اور اس سے اسی رات واپس آنا تھا۔ سغرا نے مجھے پہلے ہی گھر کے اندر بلا لیا تھا اور میں اسی تہہ خانے میں چھپا ہوا تھا جہاں میں اب اس کی لاش کے پاس بیٹھا تھا۔ میرے ہاتھ میں ایک لوہے کی راڈ تھی اور میرا دل سینے سے باہر نکلنے کو تھا۔ سغرا بار بار میرے پاس آتی اور مجھے حوصلہ دیتی کہ ڈرنا مت لیاقت، بس ایک وار اور پھر سب ہمارا ہے۔ تقریباً رات کے 12 بجے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ وقار آ گیا تھا۔ سغرا اوپر گئی، اس نے دروازہ کھولا اور وقار کا استقبال کیا۔ میں تہہ خانے کی سیڑھیوں کے پیچھے چھپ گیا۔ میرا منصوبہ یہ تھا کہ جیسے ہی وہ سیڑھیاں اترے گا یا سغرا اسے کسی بہانے سے نیچے لائے گی، میں اس پر حملہ کر دوں گا۔ لیکن وقار اس رات بہت غصے میں تھا۔
اس نے آتے ہی سگنا پر چیخنا شروع کر دیا۔ وہ شاید جان گیا تھا کہ سگنا کے پاس پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ وہ اسے گالیاں دے رہا تھا اور مار پیٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرا خون کھول اٹھا، میں اب مزید نہیں چھپ سکتا تھا۔ میں راڑ لے کر اوپر بھاگا۔ وقار لاؤنج میں کھڑا تھا، سگنا کے بال نوچ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ حیران رہ گیا اور بولا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، میں نے پوری طاقت سے راڈ اس کے سر پہ دے ماری۔ وہ ایک بھیانک آواز کے ساتھ زمین پر گر پڑا۔ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور سگنا کے کپڑے بھی خون سے تر ہو گئے۔ وقار ابھی مر رہا نہیں تھا۔ وہ زمین پر تڑپ رہا تھا اور میری طرف دیکھ کر رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس وقت مجھے رک جانا چاہیے تھا، مجھے بھاگ جانا چاہیے تھا، لیکن میرے اوپر شیطان سوار تھا اور سگنا میرے پاس کھڑی چلا رہی تھی، مارو اسے لیاقت، اسے زندہ مت چھوڑنا ورنہ یہ ہمیں مار دے گا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں نے اس پر وار پہ وار کیے، یہاں تک کہ اس کا جسم ساکت ہو گیا اور وہ قالین خون میں ڈوب گیا۔ جب یقین ہو گیا کہ وہ مر چکا ہے تو ہم دونوں ہانپتے ہوئے وہیں بیٹھ گئے۔ کمرے میں موت کا سناٹا تھا اور باہر بادلوں کی گرج۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ہماری آنکھوں میں خوف بھی تھا اور ایک وحشیانہ خوشی بھی کہ اب کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ لیکن اصل مشکل اب شروع ہوئی تھی، لاش کو ٹھکانے لگانا تھا۔ سغرا نے کہا کہ اسے تہہ خانے میں دفن کر دیتے ہیں یا وہیں چھپا دیتے ہیں، بعد میں سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ وقار کا جسم بہت بھاری تھا۔ ہم نے اسے ایک پرانی چادر میں لپیٹا اور گھسیٹتے ہوئے تہہ خانے کے دروازے تک لائے۔ وہ منظر میری آنکھوں میں اب بھی زندہ تھا۔ جب ہم اس کی لاش کو سیڑھیوں سے نیچے لا رہے تھے، بارش کی وجہ سے اور میرے جوتوں میں لگے خون کی وجہ سے سیڑھیاں پھسلن زدہ ہو چکی تھیں۔ میں نے لاش کے پیر پکڑے ہوئے تھے اور سغرا نے کندھے۔ ہم آدھی سیڑھیاں اترے تھے کہ اچانک میرا پاؤں پھسلا۔ وقار کی بھاری لاش کا سارا وزن مجھ پر آ گیا اور میں توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ میں لاش سمیت کلا بازیاں کھاتا ہوا نیچے اندھیرے میں جا گرا۔ میرا سر زور سے فرش یا دیوار سے ٹکرایا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ آخری چیز جو مجھے یاد تھی وہ سغرا کی چیخ اور میرے سر میں اٹھنے والا شدید درد تھا۔ اس کے بعد سب کچھ بلیک آؤٹ ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بیڈ پر تھا اور میری یادداشت جا چکی تھی۔ اب میں سمجھا کہ اس دوران کیا ہوا تھا۔ سغرا نے اس موقع کا کتنا خوفناک فائدہ اٹھایا تھا۔ جب میں بے ہوش ہو گیا تو اس نے یقیناً مجھے وہاں سے گھسیٹ کر اوپر پہنچایا ہوگا اور لاش کو وہیں تہہ خانے میں چھپا کر دروازہ بند کر دیا ہوگا۔ جب میں ہوش میں آیا اور اسے پہچان نہ سکا تو اس شیطان صفت عورت کے دماغ میں ایک اور منصوبہ آیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس قاتل کو ہی مقتول بنا دیا جائے۔ اس نے میری بتایا کہ میں وقار ہوں، اس کا شوہر۔ اس نے میری شناخت مٹا دی، میری ریڑھی، میری غریبی، میرا نام، سب کچھ ختم کر دیا اور مجھے وہ شناخت دی جس سے میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ یہ اس کی چالاکی کی انتہا تھی۔ کیونکہ اس طرح اسے دو فائدے تھے۔ ایک تو یہ کہ دنیا کی نظر میں وقار زندہ تھا اور دوسرا یہ کہ میں اس کے کنٹرول میں تھا۔ میں کہیں جا نہیں سکتا تھا، کسی سے مل نہیں سکتا تھا، کیونکہ مجھے کچھ یاد ہی نہیں تھا، اور اگر کبھی یاد آ بھی جاتا تو میں پولیس کے پاس نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ قاتل میں خود تھا۔ میرے ہاتھ خون سے رنگے تھے، میں معصوم نہیں تھا۔ میں صرف شکار نہیں تھا بلکہ میں ایک شکاری بھی تھا جو اپنے ہی جال میں پھنس گیا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس لاکٹ کو دوبارہ دیکھا جو اس ڈھانچے کے گلے میں پڑا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ قتل سے کچھ لمحے پہلے جب وقار تڑپ رہا تھا تو اس نے اپنی جیب سے یہ لاکٹ نکال کر سغرا کی طرف بڑھایا تھا اور کہا تھا، سغرا، میں تمہارے لیے یہ لایا تھا، مجھے معاف کر دو۔ لیکن سغرا نے اس وقت وہ لاکٹ اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا تھا اور جب وہ مر گیا تو اس نے نفرت سے تھوکتے ہوئے وہ لاکٹ اس کی لاش کے گلے میں ڈال دیا اور کہا تھا، یہ لے اپنی محبت، اپنے ساتھ قبر میں لے جا۔ مجھے تیری محبت نہیں، تیری دولت چاہیے تھی۔ یہ وہ لاکٹ تھا جو اس راز کی چابی بنا رہا، جس نے مجھے میرا اصل چہرہ دکھا دیا تھا۔ میں وہاں اس اندھیرے تہہ خانے میں ایک لاش کے پاس بیٹھا تھا جو میری وجہ سے وہاں تھی، اور میں خود ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے، اپنے جسم سے اور اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ وہ مردانہ کپڑے جو اونچے اوپر الماری میں ملے تھے وہ وقار کے تھے، جو مجھے پورے نہیں آتے تھے کیونکہ میں جسمانی طور پر اس سے کمزور تھا۔ وہ گھڑی جو مجھے ملی تھی وہ اسی ہاتھا پائی میں ٹوٹی تھی۔ میں سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ سغرا کی محبت ایک فریب تھی۔ اس نے مجھے استعمال کیا تھا ایک ٹیشو پیپر کی طرح، ایک ہتھیار کی طرح۔ اس نے اپنے شوہر کو مروانے کے لیے میرے جذبات کا فائدہ اٹھایا تھا۔
اور جب کام ہو گیا تو مجھے ایک ذہنی معذور بنا کر گھر میں قید کر لیا۔ وہ ڈرتی تھی، اسی لیے مجھے تہہ خانے میں نہیں آنے دیتی تھی، کیونکہ یہاں میرا جرم دفن تھا۔ یہاں میری حقیقت بڑی گل سڑ رہی تھی۔ میرے سر کا درد اب ختم ہو چکا تھا، لیکن دل کا بوجھ پہاڑ جیسا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک ایسے انسان کو مارا جو شاید برا تھا، لیکن وہ مرنے کا حقدار نہیں تھا۔ اور میں نے کیا پایا؟ نہ دولت ملی، نہ عزت ملی، اور نہ ہی وہ محبت جس کے لیے میں نے یہ سب کیا۔ سوگنا تو ایک ایسی ناگن نکلی جس نے اپنے مطلب کے لیے 2 مردوں کی زندگی برباد کر دی۔ ایک کو جان سے مار دیا اور دوسروں کو زندہ درگور کر دیا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اپنے ہاتھوں پر ڈالی، مجھے یوں لگا جیسے ان پر ابھی بھی تازہ خون لگا ہو، وقار کا خون۔ میں زور زور سے رونا چاہتا تھا، چیخنا چاہتا تھا، لیکن میری آواز میرے گلے میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ میں قاتل تھا، میں مجرم تھا، اور اب مجھے اپنے انجام کا سامنا کرنا تھا۔ لیکن ابھی بھی میں وہیں بیٹھا تھا، اس ہڈیوں کے ڈانچے کے بالکل پاس، جیسے ہم دونوں ساتھی ہوں، ایک مرا ہوا اور ایک زندہ، لیکن دونوں ہی اس عورت کے ستائے ہوئے۔ میں نے محسوس کیا کہ وقار کی خالی آنکھیں مجھے دیکھ کر ہنس رہی ہیں، جیسے کہہ رہی ہوں دیکھ لیا انجام، تم میری جگہ لینا چاہتے تھے نا، اب بھگتو۔ میں وہاں سے اٹھ نہیں پا رہا تھا، میرا جسم جیسے زمین نے جکڑ لیا ہو۔ مجھے اوپر سے سوگنا کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، وہ شاید جاگ چکی تھی اور مجھے کمرے میں نہ پا کر ڈھونڈ رہی تھی۔ اب اگلا مقابلہ تھا اس سچائی کا سامنا جو ہم دونوں کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑی تھی۔ لیکن فی الحال میں اسی قبرستان میں زندہ دفن تھا، جہاں میں نے اپنی انسانیت کا قتل کیا تھا، اور جہاں میرا ضمیر ہمیشہ کے لیے قید ہو گیا تھا۔ تہہ خانے کی اس حبس زدہ فضا میں جہاں موت اور زندگی کا آمنا سامنا ہو رہا تھا، میں وہاں وقار کے ڈھانچے کے پاس پتھر کا بنا بیٹھا تھا، اور میرے کانوں میں اوپر سے آنے والی قدموں کی آہٹ کسی موت کے نکارے کی طرح بج رہی تھی۔ وہ قدم اب سیڑھیوں کی طرف بڑھے تھے، اور ہر قدم کے ساتھ میرا دل سینے میں سکڑتا جا رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اوپر سوگنا ہے، وہی سوگنا جس کے لیے میں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا تھا، جس کے لیے میں نے اپنی ہاتھ سے خون سے رنگی تھی، اور جس نے مجھے کٹ پتلی کی طرح نچایا تھا۔ اب میرے پاس 2 راستے تھے، یا تو میں یہاں چھپ جاؤں، جو کہ ناممکن تھا کیونکہ یہ ایک بند کمرہ تھا، یا پھر میں اس کا سامنا کروں اور اس سے وہ سوال کروں جو میرے سینے میں لاوے کی طرح ابل رہے تھے۔ دروازہ تو میں نے توڑ دیا تھا، اسی لیے وہ کھولا ہوا تھا۔ اوپر سے ٹارچ کی ایک تیز روشنی سیڑھیوں پر پڑی، اور پھر اس کے پیچھے ایک سیاہ سایہ نمودار ہوا۔ یہ سوگنا تھی، اس کے ہاتھ میں ایک بڑی ٹارچ تھی، اور دوسرے ہاتھ میں کچھ اور بھی تھا جو اندھیرے میں دھات کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی، اور اس کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک عجیب سی صفائی اور ٹھنڈک تھی، جیسے اسے پہلے سے معلوم ہو کہ میں یہی ہوں۔ اس نے ٹارچ کی روشنی سیدھی میرے چہرے پر ماری۔ میں نے آنکھیں جھپکائی تو اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو آخرکار تم نے ڈھونڈ ہی لیا لیاقت۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی اپنی یادداشت واپس لے آؤ گے۔ میں ابھی سمجھ رہی تھی کہ بھی کچھ مہینے اور نکل جائیں گے۔ اس کا لہجہ اتنا نارمل اور پرسکون تھا کہ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تم اتنی بے رحم کیسے ہو سکتی ہو سغرا؟ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم نے مجھے بتایا کہ میں وقار ہوں، تم نے مجھے اپنے ہی گناہ کا محافظ بنا دیا۔ سغرا ہنسی، ایک ایسی ہنسی جو شیشے کے ٹوٹنے جیسی کرخت تھی۔ اس نے کہا، لیاقت، تم مرد بہت بے وقوف ہوتے ہو، ذرا سی خوبصورتی اور تھوڑی سی محبت کی اداکاری دیکھ کر پگھل جاتے ہو۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تم جیسے 2 ٹکے کے ریڑھی والے سے سچ مچ محبت کرتی ہوں؟ ارے اپنی شکل دیکھو اور پھر اس محل کو دیکھو۔ میرا معیار وقار تھا، تم نہیں۔ وقار کے پاس دولت تھی، نام تھا، رتبہ تھا، بس مسئلہ یہ تھا کہ وہ مجھ پر پابندیاں لگاتا تھا، اور مجھے اپنی آزادی چاہیے تھی، مجھے اس کی دولت چاہیے تھی، لیکن اس کے بغیر اور اس کام کے لیے مجھے ایک ایسے بے وقوف کی ضرورت تھی جو میرے لیے یہ گندا کام کر سکے، اور اس کے لیے تم سے بہتر کون ہو سکتا تھا؟ ایک غریب، جاہل اور جذباتی آدمی جسے میں نے اپنی انگلیوں پر نچایا۔ میں اس کی باتیں سن کر دنگ رہ گیا۔ میری آنکھوں سے وہ پردہ مکمل طور پر ہٹ چکا تھا۔ میں نے غصے سے کہا، تو وہ ایکسیڈنٹ، وہ گرنا، وہ سب کیا تھا؟ سغرا نے بیزاری سے کندھے اچکائے اور کہا، وہ تو تمہاری اپنی بے وقوفی تھی۔ ہم نے وقار کو تو مار دیا تھا، لیکن اس کی لاش ٹھکانے لگانا سب سے مشکل کام تھا۔
तुम उसे उठा कर ला रहे थे कि तुम ही फिसल गए और तुम्हारा सर फट गया। मैं तो समझी थी कि तुम मर गए हो। मैंने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, एक ही रात में दोनों कांटे निकल गए। मैं तुम दोनों को यहीं दफन कर देती और पुलिस को कह देती कि चोर आए थे और उन्होंने मेरे शौहर को मार दिया और ख़ुद भी मारे गए। लेकिन फिर तुम सांस लेने लगे तो मैं होश आ गया, लेकिन तुम्हारी याददाश्त जा चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा कि शायद ये कभी वापस ना आए। तब मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगी तो तुम शायद कुछ बक दोगे या तकनीश में मेरा नाम आ जाएगा, इसीलिए मैंने तुम्हें वकार बना दिया। इस तरह वकार भी ज़िंदा रहा और मुझे एक नौकर भी मिल गया जो इस घर की हिफाजत करता रहा। तुम्हें पता है लियाकत, पिछले 6 महीने से तुम इस घर के चौकीदार हो। तुमने इस लाश की हिफाजत की है जो तुम्हारे हाथों मरी थी। क्या यह कुदरत का मजाक नहीं है? उसकी हर बात मेरे दिल पर निशिस्तर की तरह लग रही थी। मुझे अपनी आखिरत अपने आप पर घिन आ रही थी कि मैंने किस औरत के लिए अपनी आखिरत बर्बाद की। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, लेकिन अब मुझे सब याद आ गया है सुगरा, अब तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया। मैं पुलिस के पास जाऊंगा और सबको सच बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि हम दोनों ने मिलकर वकार को मारा है। चाहे मुझे फांसी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। सुगरा ने कहा लगाया और कहा, पुलिस? तुम पुलिस के पास जाओगे और वो तुम्हारी बात का यकीन करेंगे? कौन हो तुम लियाकत? एक लावारिस रेडी वाला जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। और मैं कौन हूँ? बेगम वकार अली, शहर की इज्जतदार खातून। पुलिस मेरी सुनेगी और तुम्हारी, और वैसे भी तुम्हारे पास जाने का मौका नहीं मिलेगा। उसने अपना दूसरा हाथ आगे किया तो मेरी सांस रुक गई। उसके हाथ में वकार की ही पिस्तौल थी जिसका रुख अब मेरे सीने की तरफ था। उसने कहा, तुम्हें क्या लगा था कि मैं खाली हाथ आऊँगी? मुझे पता था जिस दिन तुम्हें याद आ गया वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। वैसे भी मैं तुमसे तंग आ चुकी थी, तुम एक बोझ बन गए थे। मैंने तो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता मारने का प्लान बनाया था। वो सूप जो तुम रोज़ पीते थे उसमें मैं स्लो पॉइजन मिला रही थी, इसीलिए तुम्हें सिर में दर्द होता था और तुम कमज़ोर हो रहे थे। मैं चाहती थी कि तुम तिब्बी मौत मरो ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन तुमने अपनी मौत को खुद दावत दे दी है। दरवाज़ा तोड़कर तुमने अपना डेथ वारंट साइन कर लिया है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। तो सर दर्द, वो कमज़ोरी, वो सब जहर का असर था। ये औरत इंसान नहीं, शैतान थी। मैंने उसकी आंखों में मौत देखी तो मैंने एक कदम पीछे हटाया और कहा, सुगरा, खुदा का खौफ करो। हमने पहले ही एक खून किया है और एक और खून मत करो। मुझे जाने दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, कभी वापस नहीं आऊँगा, किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता था। मैं भी जिंदा रहना चाहता था, शायद तौबा करने के लिए, या शायद सिर्फ ज़िंदगी की हवस में। लेकिन सुगरा के चेहरे पर रहम का कोई शायबा नहीं था। उसने पिस्तौल का घोड़ा चिढ़ाया और बोली, नहीं लियाकत, अब बहुत देर हो चुकी है। कोई भी गवाह जिंदा नहीं रहना चाहिए, और वैसे भी वकार अकेला है, उसे कंपनी की ज़रूरत है। तुम दोनों यहीं रहोगे हमेशा के लिए। इसने अपना ट्रिगर दबाने के लिए उंगली मोड़ी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और कलमा पढ़ने लगा, लेकिन गोली नहीं। सिर्फ एक क्लिक की आवाज़ आई। शायद गोली फंस गई थी या पिस्तौल पुरानी होने की वजह से जाम हो गई थी। ये एक लम्हा था, जिंदगी का एक मौका। सुगरा हैरान होकर पिस्तौल को देखने लगी। मैंने इस मौके को ज़ाया नहीं किया। मेरे अंदर का जानवर जाग उठा। मैंने पूरी ताकत से छलांग लगाई और सुगरा से टकरा गया। हम दोनों ज़मीन पर गिर पड़े। टार्च हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और तह खाने में नीम अंधेरा छा गया। पिस्तौल इसके हाथ से निकल गई थी। अब हम दोनों गत्थम गत्था थे। सुगरा अगरचे औरत थी, लेकिन मौत के खौफ ने इसे शेरनी बना दिया था। वो मेरे मुंह पर नाखून मार रही थी, मुझे लातें मार रही थी, लेकिन मैं उस पर भारी था। मैंने उसका गला पकड़ लिया। मेरा दिमाग सुन हो चुका था, मुझे कुछ समझाई नहीं दे रहा था सिवाय उसके कि मुझे इस औरत को रोकना है। मेरे हाथ उसके गले पर सख्त होता गया। वो तड़प रही थी, उसकी आंखें बाहर को बोल रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आवाज़ हलक में फंस गई। मुझे वकार का मंजर याद आ गया जब मैं उसे मार रहा था, और आज मैं इसकी कातिल को मार रहा था। ये मकाफाते अमल था, लेकिन इससे पहले कि उसकी सांसें बंद होती, अचानक ऊपर से जोरदार आवाज़ आई, जैसे घर का मेन दरवाज़ा तोड़ा गया हो। और फिर भारी बूटों की आवाज़ें आई और साथ ही पुलिस के सायरन की गूंज तह खाने तक पहुंच गई। मैं ठटक गया और मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई। सुगना ने मुझे धक्का दिया और खांसने लगी। ऊपर से आवाज़ आई, पुलिस, घर को घेर लिया गया है, कोई बाहर ना निकले। मैं हैरान था कि पुलिस किसने बुलाई। क्या सुगरा ने या किसी पड़ोसी ने चीखों पुकार सुन ली थी?
सुगरा ने खुद को संभाला और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने हाँफते हुए कहा, सुना तुमने, पुलिस आ गई है। मैंने बुलाया है उन्हें। मैंने उन्हें फ़ोन करके कहा था कि मेरे घर में एक चोर घुस आया है जिसने मेरे शौहर को यरग़माल बना रखा है। अब देखना क्या होता है। ये कहकर उसने वहीं पड़ी हुई एक टूटी हुई ईंट उठाई और ज़ोर से अपने ही सर पर दे मारी। उसके सर से खून बह निकला। मैं हैरत से उसे देखता रह गया कि ये क्या कर रही है। फिर उसने अपने कपड़े फाड़ लिए और ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, ये मुझे मार देगा, खुदारा कोई मदद करो। उसकी अदाकारी इतनी जानदार थी कि एक लम्हे के लिए तो मैं भी धोखा खा गया। वह मुझे फंसाने का पूरा बंदोबस्त कर चुकी थी। मैं समझ गया कि अब मेरा बचना नामुमकिन है। वह मुझे वकार नहीं बल्कि लियाकत साबित करेगी। एक घिसपैठिया, एक कातिल। मैं वहाँ से भागने के लिए सीढ़ियों की तरफ लपका, लेकिन तभी पुलिस वाले तह खाने में दाखिल हो गए। उनके हाथों में बंदूकें थी और तेज़ रोशनियां मेरी आंखों को खीरा कर रही थी। इन्होंने आते ही मुझे घेरा। हाथ ऊपर करो, अपनी जगह से हिलना मत। मैंने हाथ उठा लिए। सुगरा रोते हुए इनकी तरफ भागी और एक इंस्पेक्टर के कदमों में गिर गई। उसने रोते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब बचा लीजिए मुझे, ये दरिंदा, ये जानवर पिछले 6 महीने से मुझे कैद किए हुए है। इसने मेरे शौहर वकार को मार दिया और इनकी लाश मांगता है। आज ये मुझे भी मारने वाला था। इनकी लाश यहाँ छुपा रखी है। ये रोज़ मुझे मारता है, मुझसे पैसे मांगता है। आज ये मुझे भी मारने वाला था। देखिए इसने मेरा क्या हाल कर दिया। पुलिस वालों ने फ़ौरन मुझे हथकड़ी लगा दी और 2 सिपाहियों ने मुझे दबोच लिया। मैंने चिल्लाना चाहा। मैंने कहा, ये झूठ बोल रही है सर, ये कातिल है, हम दोनों ने मिलकर मारा है। ये मेरी बीवी नहीं, ये डायन है। लेकिन मेरी आवाज़ उसके ड्रामे के सामने नकाह खाने में तोती की आवाज़ थी। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर वो तरपाल हटाई तो नीचे वकार का ढांचा बरामद हुआ। ये देखकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। ये एक नाकाबिले तरदीद सबूत था, लेकिन किसके खिलाफ? जाहिर है मेरे खिलाफ। इंस्पेक्टर ने मुझे हकारत से देखा और कहा, इतनी बेदर्दी से मारा और फिर इसकी बीवी को भी यरमगाल बना लिया। तुम इंसान नहीं, दरिंदे हो, ले जाओ इसे। मैं चीखता रहा, रोता रहा कि मेरी बात सुने, ये औरत झूठी है, ये साजिश है। लेकिन उन्होंने मुझे घसीटते हुए बाहर निकाला। सुगरा वहीं खड़ी होती रही, लेकिन जब मैं उसके पास से गुजरा तो मैंने उसकी आंखों में देखा, वहाँ आंसू नहीं थे, वहाँ जीत की चमक थी। उसने आहिस्ता से मुझे होंठों की जंबिश से कहा, अलविदा लियाकत, और फिर दोबारा रोने का नाटक करने लगी। मुझे पुलिस वैन में डाल दिया गया और थाने ले जाया गया। वहाँ मुझ पर जो तशद्दुद हुआ वो एक अलग दास्तान है, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ थी ये थी कि कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। सुगरा ने अदालत में साबित कर दिया कि मैं एक आदी मुजरिम और नफ्सियाती मरीज़ हूँ जो इनके घर में माली का काम मांगने आया था, और फिर मौका पाकर वकार को मार दी और लाश छुपा दी और सुगना को धमकाकर वहीं रहने लगा। चूँकि मेरी याददाश्त जानने की कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी और मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैं वहाँ शौहर बनकर रह रहा था, सिवाय मेरे अपने बयान के, जो एक पागल का बयान समझा गया। सुगना ने अपनी दौलत और असर व रसूख इस्तेमाल किया। उसने बेहतरीन वकील किए जिन्होंने मुझे अदालत में एक वहशी साबित कर दिया। वकार के कत्ल का सारा इल्ज़ाम मेरे सर आया और सुगरा मजलूम बेवा बनकर बरी हो गई। अदालत ने मुझे सजाए मौत तो नहीं दी, लेकिन मुझे उम्र कैद और जहनी अमराज के अस्पताल भेजने का हुक्म दिया, क्योंकि मेरे वकील, जो सरकार की तरफ से था, ने साबित किया कि मैं जहनी तवाज़ुन खो चुका हूँ, और शायद ये सच भी था। इस सदमे ने मुझे वाकई नीम पागल कर दिया था। अब मैं पागल खाने की कोठरी में बंद हूँ और आज मुझे यहाँ आए हुए 5 साल हो चुके हैं। वो जहर जो सुगरा ने मुझे दिया था, उसने मेरे असाब को हमेशा के लिए कमज़ोर कर दिया है। मेरे हाथ कांपते रहते हैं और मैं अक्सर खुद से बातें करता हूँ। यहाँ के डॉक्टर मुझे पागल समझते हैं और दवाइयाँ देते हैं ताकि मैं सोया रहूँ, लेकिन मैं जागता रहता हूँ। मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे वकार का ढांचा दिखाई देता है और सुगना की वो आखिरी मुस्कुराहट मेरे सीने में खंजर की तरह चुभती है। आज सुबह पागल खाने के कॉमन रूम में टीवी चल रहा था। मैं वहाँ कोने में बैठा था कि अचानक खबरों में एक शनाज़ सा चेहरा नजर आया। ये सुगना थी। वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और अमीर लग रही थी। खबर यह थी कि मशहूर बिजनेस वूमैन सुगना बेगम ने शहर के एक बड़े सन्नतकार से दूसरी शादी कर ली है। वो बैरून मुल्क शिफ्ट हो रही हैं। ये देखकर मेरे हलक से एक ऐसी हंसी निकली जिसे रोकना मेरे इख्तियार में नहीं था। मैं हंसता गया, इतना हंसा कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए। बाकी पागल मुझे हैरत से देख रहे थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम मैं क्यों हंस रहा हूँ। मैं अपनी बेबसी पर हंस रहा था, मैं इंसाफ के इस अंधेपन पर हंस रहा था, और मैं इस हकीकत पर हंस रहा था कि दुनिया में गुनहगार को सज़ा नहीं मिलती,
بلکہ ایک کمزور کو سزا ملتی ہے۔ سگنا جیت گئی تھی، وہ 2 لاشوں پر پاؤں رکھ کر اپنی نئی زندگی کی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی، ایک وقار کی لاش اور ایک میری زندہ لاش۔ میں نے ٹی وی کی اسکرین پر تھوکا اور اپنی کوٹھری میں واپس آ گیا۔ اب میں یہیں رہوں گا اس اندھیرے میں جو شاید میری تقدیر ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک عدالت اور بھی ہے جو اس دنیا کی عدالتوں سے اوپر ہے۔ وہاں کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی جھوٹا گواہ نہیں ہوگا، اور وہاں سگنا اپنی اداکاری سے نہیں بچ سکے گی۔ میں انتظار کروں گا اس دن کا، چاہے مجھے قیامت تک انتظار کرنا پڑے، کیونکہ گناہوں کا یہ قبرستان جو ہمارے سینوں میں دفن ہے ایک دن ضرور ابلے گا، اور تب نہ سغرا بچے گی اور نہ میں۔ فی الحال میں ایک عبرت کا نشان ہوں، ایک ایسا مجرم جس نے محبت کی آڑ میں اپنا سب کچھ لوٹا دیا اور بدلے میں صرف بدنامی اور تنہائی پائی۔ یہ میری کہانی ہے، ایک نامکمل کہانی جس کا انجام ابھی باقی ہے، لیکن وہ انجام اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔